31 दिसंबर की रात थी। ये कराची के रहायशी बिल्डिंग का मंजर था। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर के मतलूबा फ्लैट का मेन डोर खोलता हुआ वो घर के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद किया और लाउंज से होता हुआ अंदर आया। उसकी नजर अपनी बीवी पर थी, जो उसकी तरफ तुश्त किए खाना बनाने की तरफ मुतवज्जा थी। वो पीछे से आया और उसे अपने हिसार में लिया। अनाबिया को उसकी खुशबू हवाओं में ही महसूस हो जाती थी, उसकी मौजूदगी महसूस कर लेती थी। वो मुस्कुराई और माज हमेशा की तरह अपनी फेवरेट काम में बिजी हो चुका था। आउच, क्या कह रहे हैं माज? माज जो उसकी गर्दन पर झुका था, अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में इश्क और जुनून का एक खुमार था। उसे इसे प्यार कहते हैं मेरी जान, वो मोहब्बत से चूर लहजे में कहता। उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था, फिर उसके होंठों पर झुक गया और अपनी प्यास बुझाने लगा। वो दिन ब दिन मजीद शिद्दत पसंद होता जा रहा था। माज ने शिद्दत से अपने दांत उसके होंठों पर गाड़े कि अनाबिया के होंठ से खून निकला। खून का जायका दोनों के मुंह में घुल गया, जिसे महसूस करके माज फौरन उससे दूर हुआ। अनाबिया ने अपनी सांसें दुरुस्त की। अब वो लाल बब्बू का चेहरा लिए माज को घूर रही थी और माज का ध्यान उसके होंठों पर था, जिस पर खून की नन्ही बूंदें नमूदार हो चुकी थी। वो शर्मिंदा हो गया। वो कहाँ अपनी अनाबिया को कोई तकलीफ देना चाहता था। अनाबिया ने उसे गिरेबान से पकड़ा। जंगली बिल्ले बनते जा रहे हैं आप, कितने तेज दांत हैं आपके। माज ने नजरें होंठों से हटाकर उसे देखा। वो गुस्से से माज को घूर रही थी। सॉरी मेरी जान, क्या करूं, तुम मेरे करीब आती ही कहाँ हो। अब मुझे अपना प्यार कहीं ना कहीं तो निछावर करना ही है ना, इसलिए ये निशाना बन गया। अनाबिया के गुस्से को तो हवा लग गई थी। क्या कहा? मैं आपके करीब नहीं आती? रात को आप मुझे इस तरह पकड़ कर सोते हैं जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। झूठ तो वो बोले जो यकीन के काबिल हो। माज उसे गुस्से में देखकर अपनी हंसी रोकने की तगद्दो में लगा हुआ था। वो गुस्से में डबल हसीन लगती थी। अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है, आज हम दोनों के दरमियान तमाम फासले मिटा दूं? देखो तो, हमारी दोनों छोटी बहनें अपनी जिंदगी में शादी करके आगे बढ़ चुकी हैं और हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। और अचानक से उसे अपने करीब करता जुनूनी लहजे में उसके कान में सरगोशी कर गया। अनाबिया कुछ कहने के काबिल न रही। वो साकी तो जामिद थी। देखो ना, हमारी शादी को 1 साल हो गया है, अब तो हमें भी 2 से 3 हो जाना चाहिए ना। अनाबिया ने उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ा और उसे तंग करने की पूरी प्लानिंग को किए बैठा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि खाना जल रहा है। वो एक झटके से खाने की जानिब मुड़ी थी। हाय अल्लाह जी, आपकी वजह से मेरा खाना जल गया। वो इसके सीने पर नाजुक हाथ से मुक्का मारते हुए बोली, जालिम लड़की, यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। उसे जल्दी से चूल्हा बंद किया और अब वो खाने में चमचा हिला रही थी। आपको सब कुछ किचन में ही क्यों याद आता है? वो गुस्से से बोल रही थी, साथ मुसलसल हाथ भी चल रहे थे। अगर तुम कहो तो बेडरूम में चलकर भी अपना प्यार निछावर कर सकता हूँ। उसने अपना लाल चेहरा लिए मांस को घूरा। अच्छा सुनो, आज बिल्डिंग में न्यू ईयर नाइट पार्टी है, चलोगी मेरे साथ? वो कुछ सीरियस हुआ था। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आप जहां मर्जी जाए। गुस्सा बरकरार था। उन्होंने तो मुझे मेरी मिसेस के साथ इनवाइट किया है। वो लाड से उसके कंधे पर सर रखता हुआ बोला, नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप चले जाए। वो भी नॉर्मल अंदाज में बोली थी। अच्छा चलो, मैं जल्दी से आ जाऊंगा। फिर खाना खाने के बाद वो चला गया और नाबिया कमरे में जाकर एलईडी पर मूवी देखने लगी। 21 साला नाबिया खान खूबसूरती की मिसाल। उसकी हल्की बुई आंखें, उसमें चमकती कशिश जो किसी को भी उसका दीवाना कर दे। उसका सफेद धोदिया चेहरा और खूबसूरत नकुश, वो बिल्कुल कांच जैसी नाजुक गुड़िया ही लगती थी। तो वहीं 28 साला माज खान भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं था। कराची शहर का सबसे कम उम्र एएसपी, जिसके नाम से ही मुजरिम कांपते थे। उसकी हेजल ग्रीन आंखें, उनमें झलकती जहानत जो सामने वाले को उसका दीवाना करते। सुर्ख रंग चेहरा और उस पर हल्की सी बियर्ड जो उसके हुस्न को 4 चांद लगाते। उसके मजबूत और कसरती सीना उस कदर हैंडसम था कि लड़कियां उस पर मरती थी, मगर वो सिर्फ अपनी बीवी का दीवाना था। अनाबिया उसके चचा की बेटी थी, मगर अनाबिया के बचपन में ही उसका दोनों का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। उसके बाद माज के माँ बाप ने ही उसे पाला था और 1 साल पहले उन दोनों की शादी हो गई थी। उससे दीवानों की आखिरी हद तक इश्क करता था। वो दोनों बचपन से बेहतरीन दोस्तों की तरह रहते थे। तो वहीं अनाबिया भी उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। मगर फिलहाल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती थी। मगर माज ने उसे यकीन दिलाया कि जब वो उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक वो लोग अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए वो सुकून से पढ़ाई कर रही थी। माज का ट्रांसफर चूंकि इस्लामाबाद से कराची हो गया, इसलिए वो इस्लामाबाद में उस रिहायशी बिल्डिंग के फ्लैट में रहता था। ये फ्लैट उसने खरीदा था। उसके वालिदैन इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थे
اور معاذ سے چھوٹی اس کی 2 بہنیں تھی، ایک آرزو اور دوسری منیبا۔ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس نے انابیہ کو یہی کراچی میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیا تھا۔ انابیہ نے اپنا انٹر اسلام آباد میں ہی کیا تھا۔ وہ ایک بہترین اور پرفیکٹ لڑکی تھی جسے ہر ایک کام آتا تھا۔ ہر کوئی اس جیسی پرفیکٹ لڑکی کو اپنی وائف پارٹنر بنانے کے خواب دیتا ہے۔ یہ تو خوش قسمتی تھی کہ معاذ خان، جس کی اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی بیوی تھی۔ یہ بلڈنگ کے ٹیرس کا سین تھا۔ سارے بلڈنگ والے یہاں جمع تھے۔ معاذ بھی ایک سائڈ پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب شیزہ ملک اس کے سامنے آئی، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ معاذ کے ذہن میں ان دونوں کی آخری ملاقات چلی۔ تقریباً 8-10 مہینے پہلے وہ دونوں ایک بار ملے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ لانگ ٹائم ASP، وہ پرسرالیت سے مسکرائی تھی۔ لانگ ٹائم مس ملک، معاذ نے بھی تپانے والے انداز میں کہا۔ شیزہ ملک یونیورسٹی لائف سے ہی معاذ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اسے معاذ سے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ معاذ سے دیوانوں کی آخری حد تک جنونی محبت کرتی تھی۔ مگر معاذ کے کبھی اسے نظر سے اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ سوائے انابیہ کے کبھی بھی دوسری لڑکی کو امپورٹنس ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کے لیے جو انابیہ تھی ویسی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرتا تھا۔ اس کے لیے قریب آئی تھی وہ۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں کسی دوسرے کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نہیں بانٹ سکتی معاذ خان، مگر تم نے پھر بھی انابیہ سے شادی کر لی اور مجھے ٹھکرا دیا۔ پھر میں نے بھی کہا تھا کہ انتظار کرنا، اس وقت کا انتظار کرنا، میں تم سے بدلہ لینے کے لیے آؤں گی۔ آج تمہارا انتظار ختم ہونے والا ہے اور میرا بدلہ شروع۔ یہ کہتے اس نے معاذ کے ہاتھ میں موجود جوس کے گلاس میں کچھ ملایا۔ معاذ کا دھیان اس کے لہجے کی طرف تھا۔ وہ دیکھ نہ سکا اور فوراً پیچھے ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ معاذ کو اس کی آنکھوں میں آگ کی چنگاریاں نظر آ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا، شور، ٹرائی کر لو، اور مسکراتے ہوئے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوگی۔ معاذ نے جوس کا گلاس پی لیا۔ شیزہ ملک کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ پل گزرے جب معاذ کو گھٹن ہونے لگی۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں سی اٹھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کا کالر بٹن کھول کر اسے ڈھیلا کیا، مگر آہستہ آہستہ اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ نامحسوس انداز میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نیچے آ کر اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وہ گرنے والا تھا جب 2 ہاتھوں نے اسے سہارا دیا۔ معاذ نے غور سے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، مگر چہرہ واضح نہ ہو سکا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ معاذ، آئی اوکے؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہے، اور میں تمہیں تمہارے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے لفٹ میں لے کر گئی۔ کچھ دیر بعد لفٹ مطلوبہ فلور پر آ کر رکی۔ معاذ کی آنکھوں میں ابھی تک اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور معاذ کو اندر لے کر آ گئی۔ معاذ کے دماغ میں بھی کچھ سوچ پانے کی صلاحیت نہیں رہی تھی۔ اس کا دماغ ایک جگہ سٹک ہو گیا کہ اس کے ڈپارٹمنٹ کا لاک اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا، کیونکہ اس نے ڈیجیٹل لاک لگا رکھا تھا۔ یہ اس کے گھر کا نہیں تھا، اس لیے وہ کمرے میں آ گئی۔ معاذ کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہے، میں ہوں نا، فکر مت کرو، میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دوں گی۔ وہ بہت بے باکی سے معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ بولی تھی۔ معاذ کو لگا جیسے آگ نے اسے چھو لیا تھا۔ اس کا چہرہ لال ببوکا ہو گیا۔ اسے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ اب وہ چہرہ واضح ہوگا۔ وہ شیزہ ملک تھی۔ معاذ اسے خود سے دور کرتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ ایک بار پھر معاذ کے قریب ہوتی اسے گناہ کی دعوت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ معاذ نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ اس کا سر سیدھا دیوار میں جا لگا اور سر پر چوٹ لگ گئی۔ معاذ نے اس کا گلا پکڑا۔ ہمت کیسی ہو مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آج تک میں نے یہ حق اپنی انابیہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ معاذ اس کے چہرے پر گرجا تھا۔ معاذ کو دوبارہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ معاذ نے اسے وہیں زمین پر دھکا دیا، فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے شیزہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ شیزہ نے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ اس نے معاذ کے اپارٹمنٹ کے نیچے والا بالکل اس جیسے ہی اپارٹمنٹ خریدا تاکہ معاذ اور نابیہ کو دور کر سکے اور ہمیشہ کے لیے معاذ کو اپنا بنا سکے۔ اور اپنا بنانے کی خاطر وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ حلال اور حرام کی تمیز بھول چکی تھی۔ معاذ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے فلیٹ کے سامنے آیا۔ اب اس کا دماغ غصے سے بھر گیا تھا۔ اس نے غصے سے دروازہ زور سے کھولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت آ گئی۔ شیزہ نے اس کے وجود میں ایک ہائی ڈوز ڈرگ ملائی تھی جس سے معاذ اپنے ہوش کھو دیتا، اور اب وہ ہوش کھو رہا تھا اور دروازہ لاک کرتا ہوا کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ اسے غصہ آ گیا۔ اسے شدید گرمی لگنے لگی۔
उसने अपनी शर्ट के बटन सारे खोल दिए। उसकी सिक्स पैक, बॉडी वगैरह वाज़ेह हो गई। अनाबिया वॉशरूम से बाहर निकली तो माज को गुस्से में ड्रेसिंग की चीजें नीचे फेंकते देखा। वो घबरा गई, फौरन माज के पास आई, उसको बाजू से पकड़ा। माज, क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हैं? छोड़े। वो हैरान थी। माज जल्दी से वापस आ। वो इतने गुस्से में क्यों था? माज ने एक झटके से उसका बाजू पकड़ा, अपने हिसार में लिया। माज ने उसके बालों से पकड़ा, उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। उसकी आंखें देख अनाबिया अंदर तक कांप गई। उसे कुछ हो गया था। वो अपने हवास में नहीं लग रहा था। वो अनाबिया को कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता था। उसे कुछ हुआ था। उसकी आंखों में इतनी वहशत थी कि अनाबिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो खून झलका रही थी और माज की पकड़ अनाबिया के बालों और कमर पर मजबूत होती जा रही थी। माज, क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, वो तड़प कर बोली थी। माज ने उसके बाल छोड़कर उसका मुंह दबोचा। तुम्हें दर्द हो रहा है? उस दर्द का क्या जो तुम मुझे देती हो? आखिर क्यों नहीं आने देती मुझे अपने करीब? शौहर हूं मैं तुम्हारा, मेरा हक है। मगर नहीं, तुम्हें जरा सा हाथ लगाऊं तो तुम्हें तकलीफ होने लगती है। मांस उसके चेहरे पर दहाड़ा था और उसके अल्फाज अनाबिया का दिल चीर गए। अनाबिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों आपको तकलीफ दूंगी? उस सदमाती कैफियत में बोली थी। तुम मुझे बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, जानती हो? मैं तुम्हें पल पल तुम्हारे लिए तड़पाऊं, इसलिए मुझे मजीद तड़पाती। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें कि नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर? बोलो, क्यों देती हो तकलीफ? ऊंची आवाज में चीखा था। अनाबिया उसकी हालत देख अंदर तक लड़स गई। आज तुम नहीं मुझे रोकोगी। आज हम दोनों के दरमियान हर दूरी खत्म कर दूंगा मैं, समझी? वो सर्द लहजे में कहता उसके होंठों पर झुका। अनाबिया को उसकी लम्स से आज खौफ आ रहा था। ये उसका माज नहीं था, ये तो कोई और शख्स था। वो माज की शर्ट को मजबूती से थाम गई। आज माज के लम्स में प्यार नहीं, शिद्दत थी। वो बेदर्दी से उसके होंठों को सिक करने लगा। अनाबिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे माज को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर वो 1 इंच ना हिला। उसे माज से डर लग रहा था। उसने अपनी पूरी कुव्वत इकट्ठी करके माज को खुद से दूर धक्का दिया। वो चंद कदम उससे दूर हुआ। माज ने उसे बसम कर देने वाली नजरों से देखा। उसे माज की आंखों में इतनी वहशत देख अपनी रूह फराह होती हुई महसूस हुई। वो कदम पीछे लेने लगी, मगर उससे पहले माज का हाथ उठा और अनाबिया के नाजुक गाल पर छाप छोड़ गया। थप्पड़ इस कदर जोर का था कि अनाबिया के होंठ का किनारा फट गया। उसमें खून निकलने लगा और अनाबिया साकित रह गई। उसे यकीन न आया कि उसकी माज ने उस पर हाथ उठाया। सारी दुनिया भी उसे थप्पड़ मार दे, उसे इतनी तकलीफ ना होती जितने माज के थप्पड़ मारने से हुई थी। दुनिया की आखिरी चीज जो माज से वो तवक्का कर सकती थी वो थप्पड़ था। उसने दोबारा अनाबिया को पकड़कर अपने करीब किया। कहा था ना, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। समझ नहीं आई थी? खबरदार, अगर अब तुमने मुझसे अपने आप से दूर किया, तुम सिर्फ मेरी हो। सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मैं तुम पर हक रखता हूँ और आज मुझे सारे हक चाहिए। माज उसके चेहरे पर गरजा था। अनाबिया अंदर तक खौफजदा थी। अब उसने माज को खुद से दूर करने की कोशिश न की, वो कर ही ना सकी। वो जान गई थी कि माज को कुछ हुआ था। वो अपने होश में नहीं था। वो ड्रग माज के दिमाग पर असर कर गई थी। इस वक्त उसे जिस्म की तलब हो रही थी। अनाबिया आंसू बहाती उसके हिसार में खड़ी रह गई और वो अपनी मनमानियां सरंजाम देने लगा। अचानक अनाबिया को अपनी शर्ट कंधों से सरकती हुई महसूस हुई। उसे लगा अब वो गिर जाएगी। ये कैसी अजियत भरी रात आई थी। माज ने उसे उठाया और बेड पर लाकर लिटा दिया। अनाबिया बेहिस्सो हरकत हो चुकी थी। वो जान गई थी कि आज उसकी आजमाइश की रात है। वो माज को खुद से दूर करके दोबारा उसके गुस्से को हवा नहीं दे सकती थी। माज ने अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और उसके चेहरे पर झुक गया। अनाबिया की आंखों से आंसू बहने लगे। माज के हाथ उसके गले से नीचे सफर कर रहे थे और उसके नाइट ड्रेस की शर्ट के बटन खोल रहे थे। अनाबिया तकलीफ से आंखें मीच गई। माज ने ब्लैंकेट पकड़ा और दोनों पर दिया और उसके बाद उसके और अपने दरमियान सारे पर्दे गिराकर उसके दोनों के हाथों को बेड पर पिन करके उसके वजूद पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो गया और अनाबिया फड़फड़ा भी न सकी। माज के होंठ उसके चेहरे पर अपना लम्स छोड़ रहे थे। वो उसकी बाहों में तड़पने लगी। वो सारी हदें तोड़ गया था। सारी रात उसकी कैद में रही। उसकी बाहों में बेहाल हो गई थी। उस शख्स का जुनून सह नहीं सकती थी। उसके लम्स में अजियत नहीं थी, मगर बहुत शिद्दत थी। अनाबिया को वो लम्स तकलीफदार नहीं लगा, मगर तकलीफ में थी वो। वाज ने हमेशा उसके लिए जिस्म और रूह पर अपने नाम की मोहर सब करती थी। वो नहीं जानती थी इतने घंटे उसका जुनून सहती रही।
مگر جب معاذ کی دیوانگی ختم ہوئی تب اس نے انابیہ کو آزاد کیا اور اپنی باہوں میں بڑھ کر سو گیا۔ انابیہ کو اپنے انگ انگ میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جلن سی بڑھ گئی، وہ بہت مشکل سے اس کی جلن کو قابو کرتی آنکھیں بند کرتی۔ وہ آج کسی اور کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ معاذ اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی بھی اپنی انابیہ کو ایسی تکلیف نہ دیتا۔ قسمت نے اسے ایک سازش سے بچا لیا، ورنہ شیزا ملک کے منصوبے کے حساب سے انابیہ کی جگہ وہ لینے والی تھی۔ پھر اس نے معاذ پر بہتان لگانا تھا۔ قسمت نے شاید ایک سازش کو تو ناکام کر دیا، مگر انابیہ کی نازک جان کو وہ تکلیف سہنی پڑ گئی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا، یہ نئے سال کی نئی صبح تھی، مگر ان دونوں کی زندگیوں میں ایک طوفان لائی تھی۔ معاذ کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے دماغ میں اب تک درد اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے پتا چلا کہ انابیہ کو اپنے نیچے قید کیے ہوئے ہے۔ اس کی نظر اپنے آپ پر تھی، اس وقت شرٹ لیس تھا۔ اس کا دماغ بک سے اڑا، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ اسے یاد کرنے کی اس نے کوشش کی مگر کچھ بھی دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظر خود سے ہوتی انابیہ تک گئی، اسے آسمان اپنے سر پر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بائیں طرف کروٹ لیے سو رہی تھی، اس کی جسم پر معاذ کی شرٹ تھی، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ معاذ کو ایسا لگا کہ وہ زندہ درگور ہو گیا ہے۔ جو اس کے دماغ میں آ رہا تھا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا کل رات؟ وہ انابیہ کے چہرے کی طرف جھکا، ہاتھوں سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، ایک گال پر تھپڑ ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ معاذ کی نظر اس کی گردن تک گئی، اس کی گردن جگہ جگہ سے سرخ تھی۔ معاذ کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے یہ کیا کیا؟ وہ اپنی انابیہ کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے انابیہ کے گال پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح جلس رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ انابیہ، آنکھیں کھولو۔ انابی میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ ہل نہیں رہی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ معاذ کو اپنے اندر چنگاریاں بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھکا اور اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ کل رات ان دونوں کے درمیان کیا ہوا ہوگا۔ وہ اپنی انابی پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ وہ فوراً ٹھنڈا پانی لایا اور اس نے انابیہ کے سر پر ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کی۔ کمرے کی حالت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، ڈریسنگ کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کیا ہوا تھا آخر کل رات؟ اسے یاد آیا کہ کل رات وہ واپس نیچے آ رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ 3 گھنٹے بعد انابیہ کے بخار میں کچھ کمی آئی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہا رہا تھا۔ اس کا دماغ کل رات میں ہی اٹک گیا تھا۔ جیسے جیسے پانی اس کے دماغ پر پڑ رہا تھا اسے یاد آ رہا تھا، اور یاد آتے اسے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا وہ ہاتھ جس سے انابیہ کو تھپڑ مارا تھا، وہ زور زور سے دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا، مگر وہ تکلیف کم نہ ہوئی۔ وہ کیسے اس سے نظریں ملائے گا؟ وہ تو اسے ذرا تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اور کل رات اس نے یہ سب کیا کیا؟ وہ فریش ہونے کے بعد واش روم سے باہر نکلا۔ ہاتھ سے خون رس رکھ کر جم گیا تھا، مگر اسے اپنے ہاتھ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا، وہ کیسے اپنے ہوش کھوتا۔ اپنی موت کی تیاری کر لو شیزا ملک، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتا انابیہ کی طرف آیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار کی تپش چیک کی۔ اسے ابھی بھی بخار تھا۔ معاذ نے سب سے مٹھیاں بینچی۔ انابی میری جان، آنکھیں کھولو۔ اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی مودی آنکھیں کھولی۔ معاذ نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ معاذ کی آنکھوں میں صرف تکلیف تھی اور انابیہ کی آنکھیں بے تاثر ہو گئی۔ کل رات کے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ معاذ پہلے والا معاذ بن گیا ہے۔ کل رات کی کوئی شبہ نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور معاذ نے اسے کندھوں سے پکڑنا تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ معاذ کو لگا اس کی روح 1000 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ کل رات کے بعد اس کا یہ رویہ جائز تھا۔ یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ وہ جو چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ انابیہ کی آواز پر اس نے حیرانی سے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو کہ اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے معاذ کو لیے اس لیے منع کیا تھا کہ اس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر معاذ کا ہاتھ پکڑا اور اب اس کا معائنہ کرنے لگی۔ وہ خاموش، ساکت اور جامد کھڑا تھا۔ اب پتا کیوں نہیں رہے؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کا بازو ہلا کر بولی تھی۔ وہ ہوش میں آیا، ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ نہیں ہوا۔ انابیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ دیر تک انابیہ نے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ انابیہ کی نظر اپنے حلیے کی طرف اٹھی اور اس کا ہاتھ
اور چوٹ بھول کر وہ شرمندہ ہو گئی. چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا. اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی. معاذ نے سارے کمرے کا سامان سمیٹنا شروع کیا. وہ اس وقت واش روم کے بیسن پر جھکی تھی. اپنی شکل کو شیشے میں دیکھ رہی تھی. چہرہ لال ہو رہا تھا. ایک گال سوزش کا شکار تھا اور دوسرے پر واضح انگلیوں کے نشان تھے. اس کی آنکھوں سے باہر بے تاثر تھی اور اب اس سے آنسو بہ رہے تھے. اس کے دماغ میں کل رات کا ایک ایک سین چل رہا تھا. 1 سال، پورا 1 سال وہ معاذ کے ساتھ رہی. وہ ہمیشہ اپنا ہی سوچتی آئی تھی. اس کا کبھی نہیں سوچا اسے اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کے حقوق پورے کرے. کل رات بے شک معاذ ہوش میں نہیں تھا، مگر اس نے جو باتیں کہی وہ انابیہ کے دل کے اندر کھپ گئی تھی. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ معاذ سے دور نہیں ہوگی، اسے کبھی خود سے جدا نہیں کرے گی. وہ ایک اچھی بیوی بن کر دکھائے گی. آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش ہو کر کریلو شرٹ اور اورنج ٹراؤزر میں باہر نکلی اور معاذ بیڈ پر بیٹھا نہ جانے زمین پر کیا دیکھ رہا تھا. انابیہ کو ابھی تک اپنے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا. وہ قدم قدم چلتی اس کی طرف آئی اور اس کی موجودگی محسوس کر کے معاذ کھڑا ہوا. انابیہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی. معاذ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا. وہ شاید بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا. بالآخر اس نے بولنے کی ہمت کی. کل رات جو کچھ ہوا سارا واقعہ اسے بتا رہا تھا. میں تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا. میں نہیں جانتا میں کیسے ہوش کھو گیا. میں کیسے اپنی انابی پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا. میرا دماغ میرے قابو میں نہیں تھا. میں تو ہوش میں تمہاری اجازت کے بغیر کیسے بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو. وہ رو رہا تھا. اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے بات کرنے کو. وہ عجیب بے بسی کا شکار تھا. انابیہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی چوٹ کا معائنہ کرنے لگی. اب وہ جان گئی تھی کہ اس پر ہاتھ کیا ہوا تھا. وہ آہستہ سے اٹھی اور اب وہ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس کھکار رہی تھی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. اس نے معاذ کے ہاتھوں کو اچھے سے اینٹی سیپٹک سے صاف کیا، پھر پائیوڈین لگا کر پٹی کی. اس نے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اسے روک نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو اپنا ہاتھ ہی اکھاڑ پھینکتا. انابیہ نے اسے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. یہ اس خاموشی کو اس کی جان لے رہی تھی. آپ کی قسمت اچھی تھی کہ شیزا کا پلان تباہ ہو گیا، ورنہ آپ زیرا کے مرتکب ہو جاتے. صرف ایک فکرہ اور معاذ کی ساری دنیا ساکت و جامی تھی. انابیہ نے ایک فکرے میں اسے یہ بتا دیا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا. معاذ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور انابیہ کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے. میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. آپ نے خود کو چوٹ نہیں پہنچائی. آپ کو چوٹ نہیں پہنچانی چاہیے تھی. اتنا کہتے ساتھ وہ اٹھ گئی. مزید وہ بول نہیں سکتی تھی. معاذ کو لگا وہ ہل نہیں پائے گا. اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی. اس نے معاذ کو غلط بھی نہیں کہا تھا، حالانکہ وہ غلط تھا. وہ اتنی اعلیٰ ضرب کیوں تھی؟ اسے بخار تھا، پھر بھی کمرے سے باہر نکل گئی. معاذ کو خود سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی. وہ کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی. اس نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچی اور گرنے کے سے انداز پہ بیٹھ گئی. آنسو ایک ایک کرتے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے. شوہر مت مارا، میرا حق ہے، مگر نہیں، تمہیں ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو تمہیں تکلیف ہونے لگتی ہے. اس کے کانوں میں بار بار کل رات معاذ کے کہے الفاظ گونج رہے تھے. کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ ڈالے اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی. معاذ نے اس کی پشت کو دیکھا جو اب کیبنٹ سے سارا سامان نکال رہی تھی. وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا. اس میں ہمت نہیں تھی کہ اب اس کے سامنے جاتا. آدھے گھنٹے بعد وہ کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی. معاذ خاموشی سے آیا اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا. دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی. دونوں سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹنے لگ گئے. معاذ کا فون بج رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں. وہ فون پر بات کرتے ہوئے کمرے میں گیا. چابیاں اٹھاتا وہ گھر سے نکل گیا. انابیہ اس کی پشت کو بس دیکھتی رہ گئی. آج وہ بنا گلے لگائے بنا آنے کا بتائے چلا گیا تھا. اسے اپنا آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. برتن دھونے کے بعد وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور کمبل تان کر سو گئی. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا. جب اس کی آنکھ کھلی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اسے ہمیشہ کی طرح اپنے بائیں طرف دیکھا. معاذ اس سے کچھ فاصلے پر سو رہا تھا. انابیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا. وہ آج اس سے دور لیٹا سو رہا تھا. آنسو کا کوئی گولا تھا جو انابیہ کے حلق میں کہیں اٹک گیا. جب تک تم میری باہوں میں ہو نا مجھے بالکل نیند نہیں آتی. اب تمہاری عادت ہو چکی ہے. کہیں دور سے معاذ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. اسے خود پر کہاں سکون ملتا تھا جب تک وہ اس کے سینے یا کندھے پر اپنا سر نہ رکھ لے. آج کہاں گئی وہ عادت. اس کا دل چاہا اس کے سینے پر سر رکھ کر سوئے.
مگر دل کی خواہش کو مارتی وہ پانی پی کر دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ دن گزرنے لگے مگر ان کے درمیان دوریاں آنے لگی۔ وہ صرف انابیہ کی بات کا جواب دیتا، کوئی ایکسٹرا بات نہیں کرتا، اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اب نگاہیں جھکا کر بات کرنے لگا تھا، ہمیشہ پہلے کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ نہیں دیتا تھا۔ وہ یہ بھی چھوڑ چکا تھا، اب اسے اپنی حصار میں لے کر سوتا بھی نہیں تھا۔ اکثر وہ شام کو پولیس اسٹیشن چلا جاتا اور رات کے پہر جب انابیہ کی آنکھ کھلتی تو اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا سو رہا ہوتا۔ انابیہ کی برداشت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ معاذ کا یہ سلوک اسے تکلیف دے رہا تھا۔ کیا اس رات کے بعد اس کی ساری محبت اور چاہت ختم ہوگی؟ کیا صرف یہ تھی اس کی اہمیت؟ وہ کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ انابیہ کمرے کے سارے دراز چھان مار رہی تھی۔ آخر کافی دیر کی محنت کے بعد اسے اس کی مطلوبہ چیز مل گئی۔ معاذ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا، انابیہ کے ہاتھ میں گن دیکھ کے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ آرام سے اس کے قریب آیا اور کچھ پیار سے پوچھا، یہ گن میں ہاتھ میں کیوں پکڑی ہے؟ لاؤ شاباش مجھے دو۔ معاذ کی آواز سن کر اس کی طرف مڑی۔ انابیہ نے گن اس کے ہاتھ پر رکھی اور اس کے ہاتھ کا رخ اپنے دل کے مقام پر کیا۔ اپنا کام کرے، اس میں جتنی بھی گولیاں ہیں میرے دل پہ اتار دے۔ معاذ کا ہاتھ لرزا، گن نیچے قالین پر گر گئی۔ اسے لگا وہ اس کی سانس سے چھیننے کی باتیں کر رہی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پایا۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر مذاق کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں میں، 10 دن کافی ہوتے ہیں انسان کو نارمل ہونے میں۔ آپ نے دیکھا ہے خود کو کتنے بدل گئے ہیں؟ آپ مجھے ہاتھ لگانا تو دور، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ گھر سے جانے سے پہلے اور آنے کے بعد آپ مجھے گلے لگا کر پیار کرتے تھے، وہ سب ختم کر دیا۔ آپ کو تو تب تک نیند بھی نہیں آتی تھی جب تک کہ میں آپ کی باہوں میں نہ، اور اب آپ مجھ سے دور فاصلے پر سوتے ہیں۔ آپ رات کے بعد کتنے بدل گئے ہیں، آپ کہیں سے بھی میرے معاذ نہیں رہے ہیں۔ کیا صرف یہ تھا آپ کا عشق؟ آپ کو تو میری روح سے عشق تھا۔ جانتے بھی ہیں آپ کا یہ رویہ مجھے ہزاروں موتیں مار دیتا ہے۔ کیا آپ کا سارا عشق، محبت، چاہت سب اس رات کے بعد ختم ہو گیا؟ وہ پھٹ پڑی تھی، آنسو اس کے گالوں پر بہ رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اس رات آپ کو میرا وجود حاصل ہو گیا تھا۔ کیا یہی تھی آپ کی محبت جو میرے جسم تک محدود تھی؟ وہ بہت مشکل سے ہچکیوں کے درمیان بولی اور معاذ کو لگا کہ وہ اس کے منہ پر تمانچہ مار رہی ہے۔ انابیہ، وہ اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابڑی۔ تم میرے بارے میں یہ سوچتی ہو؟ تم نے اس قدر گھٹیا سمجھا ہے مجھے؟ تمہیں وضاحت چاہیے نا میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ تو سنو، اس رات کے بعد نفرت ہوگی مجھے خود سے۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی؟ تمہاری طرف اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ میں تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، تمہیں اس لیے نہیں چھوتا کیونکہ مجھے اپنا آپ ایک مجرم لگ رہا ہے، رات کو تمہارے قریب اس لیے نہیں ہوتا کہ کہیں دوبارہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے دوں۔ تمہارے لیے میں سالوں کتنا، اور تم میری پاکیزہ عشق کو ہوس سمجھ رہی ہو؟ وہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ انابیہ نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی آواز کو دبایا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں معاذ سن رہا تھا۔ وہ بے بس سا ہو گیا۔ I'm sorry، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس۔ اس کے الپاکی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ بے تابی سے اس کی سینے سے آ لگی اور دوبارہ رونے لگی۔ جب اتنی ہی محبت تھی تو کیوں ہمارے درمیان میں دوری کھڑی کر دی؟ مجھ سے نہیں ہوتی آپ کی یہ بے رخی برداشت۔ مجھے میرے معاذ واپس چاہیے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے کالر کو مضبوطی سے پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکہ مارتی ہوئی بولی تھی۔ معاذ نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ اس عورت کے معاملے میں بے بس تھا۔ اس کے سینے سے لگی کافی دیر تک روتی رہی۔ 10 دنوں بعد اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور معاذ کو سکون مل رہا تھا۔ کتنے ہی منٹ گزر گئے، وہ ویسے ہی اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی۔ انابی، کیا ساری رات ایسے ہی کھڑی رہنا؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ وہ تو سکون سے آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو میں سانس لے رہی تھی۔ پہلے وعدہ کرے کہ آپ بالکل پہلے جیسے ہو جائے گی، تبھی ہی میں آپ سے الگ ہوں گی، ورنہ ایسے ہی کھڑی رہوں گی۔ وہ اپنی ٹھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتی مان سے بولی تھی۔ معاذ نے گہری سانس لی۔ اوکے، جو کام آپ کا بیگم صاحبہ۔ وہ لفظ بیگم صاحبہ پر کھلکھلا کر ہنسی ہے اور معاذ نے اس کا چہرہ سامنے کر کے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور انابیہ کو لگا کہ وہ تپتی ہوئی زمین پر ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ انابیہ نے معاذ کے گلے میں باہیں ڈالی اور اپنے قدموں کو اوپر اٹھاتے بہت مشکل سے اس کی گردن کے اوپر تک آئی۔ معاذ نے اس کی کمر کے گرد حصار مضبوط کر کے اسے اوپر اٹھایا۔
اب اس کا چہرہ معاذ کے چہرے سے اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے لب معاذ کے ماتھے پر رکھے۔ معاذ نے اسے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر معاذ کے حصار میں اس کے سہارے کھڑی تھی۔ معاذ نے اسے تھوڑا سا نیچے کیا کہ اس کے ہونٹ معاذ کی ناک کے قریب آ گئے۔ پھر معاذ نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اسے جلدی کو خود کو کمپوز کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے معاذ کے کالر کو گردن سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے معاذ کے سر کے بال پیچھے سے مٹھی میں دبوچے۔ معاذ نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر مرہم رکھی، جیسے اپنے پچھلے سلوک اور تکلیف پر مرہم لگا رہا ہو۔ پھر وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لمس چھوڑتا اسے زمین پر اتار چکا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آج اتنے دنوں بعد اسے لگ رہا تھا کہ وہ واپس اپنے معاذ کو پا چکی ہے۔ فروری کا مہینہ اب شروع ہو چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے معاذ کچھ پریشان تھا۔ اس کا دھیان بھی پتہ نہیں کہاں رہتا تھا۔ کل شام کا وہ پولیس اسٹیشن گیا ہوا تھا اور اب صبح ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور انابیہ کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ ہمیشہ واپس آ جاتا تھا اور آج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا آرزو کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف آرزو کی پریشان آواز آئی، انابیہ جلدی سے نیوز سنو، بھائی کے بارے میں نیوز آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ انابیہ کا سارا خون اچڑ گیا اور فوراً LED کی طرف بھاگی۔ اس نے نیوز چینل لگایا۔ سامنے ہی معاذ کا پولیس اسٹیشن دکھایا جا رہا تھا۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ کل رات ASP معاذ کو انہی کے پولیس اسٹیشن میں اریسٹ کر لیا گیا۔ ان پر شیزہ ملک نے اپنے باپ اکرام ملک کی موت کا الزام لگایا۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے معاذ کو دھمکی دی کہ وہ سب کو ان کی سچائی بتا دیں گی تو معاذ نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کا منہ بند کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد ASP معاذ کو عدالت طلب کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب ان کے کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ انابیہ کو ساری بلڈنگ کی عمارت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کوئی اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس کے شوہر کے خلاف بولا گیا ہے۔ وہ بہت دیر اس نے خود کو حرکت دی، جلدی سے اپنا لباس تبدیل کیا اور پرنٹڈ لائٹ پنک کلر کی فراک اور ہمرنگ دوپٹے میں موجود تھی۔ خود کو اچھے سے چادر سے کور کیا اور فلیٹ لاک کرتی باہر نکل گئی۔ اسے اپنے شوہر کے پاس جانا تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن پہنچے۔ سب جانتے تھے وہ معاذ کی بیوی ہے، اس لیے اسے معاذ کی کیبن میں بیٹھ کر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ انابیہ اس کی کیبن میں اس طرح بھی کیفیت میں چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے انابیہ سے اپنی نمی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ معاذ نے اذیت سے آنکھیں میچی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار باندھا۔ اور معاذ کی سینے سے لگی بے آواز رو رہی تھی۔ معاذ اذیت اور بے بسی کی انتہا پر تھا۔ معاذ نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی آنسو صاف کیے۔ اسے لیے وہ کرسی کی طرف آیا اور اسے بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے انابیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے پتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے آپ کو اپنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معاذ کے بولنے سے پہلے ہی بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ معاذ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ کتنا یقین اور مان تھا اس کی بیوی کو اس پر۔ اس رات کے بعد شیزہ کہاں غائب ہو کی معلوم نہیں، مگر 4 دن پہلے اس سڑک پر بہت بری حالت میں ملی۔ وہ کل ہوش میں آنے کے بعد اس نے بیان میں میرا نام لکھوا دیا۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہو گیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، بس میری جان تم مجھے کبھی غلط مت سمجھنا۔ انابیہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں حق اور سچ کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں کبھی بھی اس شیزہ کو اس کے پلان میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اگر مجھے حاصل نہیں کر سکتی تو مجھے بدنام کر دے گی۔ میں اسے ہرا کر ساری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر کے ہی واپس آؤں گا کہ میں سچا ہوں اور وہ جھوٹی ہے۔ لیکن اگر حق اور سچ کی خاطر لڑتے لڑتے مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا اور انابیہ کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلیز معاذ ایسا مت کہے، میں آپ کے بنا ایک پل نہیں جی سکوں گی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ معاذ کی نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں لے گئے۔ میری جان تمہیں حوصلہ نہیں ہارنا، اس سچائی کی جنگ میں مجھے بھی کچھ ہو سکتا ہے، تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے واپس ضرور آؤں گا۔
لیکن بالفرض اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، ساتھ اسے یقین دلا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہہ گئے، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بار بار صاف کر رہا تھا۔ آپ کو واپس آنا ہوگا، میرے لیے، ہمارے لیے۔ اور اچانک وہ بولتے رکی۔ معاذ نے دیکھا شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اور کیا نابی میری جان، بولو۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا دل دھڑکا اور اس کے چہرے پر آئے بال ایک سائڈ رہتا تھا۔ بہت پیار سے بولا۔ انابیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اچھا چلو بتاؤ، کیا ہے بتانا؟ اس کا سٹریس کم کرنے کے لیے اس کے بالوں میں اب ہاتھ پھیر رہا تھا۔ معاذ، میں وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی مگر الفاظ نہیں بولا جا رہا تھا۔ انابی میری جان، میں کہہ چکا ہوں نا، تمہیں بالکل پریشان نہیں ہونا۔ وہ ایک بار پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ انابیہ نے اس کا ہاتھ بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر اس کا ہاتھ اپنے سٹمک کے مقابل لے آئی۔ اب میں اکیلی نہیں رہی معاذ، ہماری زندگی میں اب تیسری جان شامل ہونے والی ہے۔ وہ آنکھیں میچے ایک ہی سانس میں ساری باتیں بتا گئی اور معاذ ساکت، شل اور حیران رہ گیا۔ کتنے ہی بار اسے یقین نہ آیا کہ انابیہ نے کیا کہا۔ کتنی دیر بعد جا کر اس کے دماغ میں انابیہ کے الفاظ پروسیس ہوئے۔ تم سچ کہہ رہی ہو انابی؟ وہ چیئر سے اٹھتے ہوئے اسے بھی کھڑا کر چکا تھا۔ انابیہ نے بیگی آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتے جلدی سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور معاذ خان سر سے لے کر پیر تک جیسے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ حیران پریشان پوچھ رہا تھا۔ انابیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے خود نہیں پتا تھا، بس پہلے صرف شک تھا، لیکن کل رات کنفرم ہوا اور میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ تو کل سے یہاں تھے، کیسے بتاتی، کب بتاتی؟ پلیز معاذ، آپ کو ہم دونوں کا واسطہ، آپ واپس آئیں گے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، پلیز واپس آ جائیے گا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے شدت کرے سے وہ رو پڑی تو معاذ نم آنکھوں سے ہنس دیا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں نابی، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور اب تو تم دونوں کی خاطر مجھے واپس آنا ہی ہوگا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا تم نے اس وقت مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ میرے لیے تمہارا مقام کیا ہے یہ تم جانتی ہو، لیکن آج تمہارا مقام میرے دل میں مزید اونچا ہو گیا ہے۔ واپس آؤں گا، اب اس شیزہ ملک کو ہرانا ہی پڑے گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ انابیہ کو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ تم گھر چلی جانا، میں گھر ہی واپس آؤں گا، پرسکون لہجے میں حکم دیا۔ مگر انابیہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے۔ اس کا لہجہ ابھی بھی نم تھا۔ انابیہ، میں نے کہا نا، تم گھر جاؤ، اس حالت میں تم یہاں پولیس اسٹیشن میں 2 منٹ بھی نہیں رکو گے۔ شاباش، کر جاؤ، میں آؤں گا تو ہم پھر گھر بیٹھ کر بات کریں گے، اور میں صحیح سلامت اس شیزہ ملک کو ہرانے کے بعد ہی گھر واپس آؤں گا۔ وہ انابیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے جانے کے لیے کہہ چکا تھا۔ انابیہ کو منع کرنے کے باوجود بھی اسے اپنی ایک فیمل کانسٹیبل کے ساتھ گھر بھیج چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سیدھا عدالت میں ہی گیا تھا۔ آج ان لوگوں کے اس کیس کی سنوائی تھی جو شیزہ ملک نے اس پر الزام لگایا تھا۔ وہ زخمی چہرے کے ساتھ آنکھوں میں ایک شیطانی مسکراہٹ لیے ایس پی معاذ کو دیکھ رہی تھی۔ معاذ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر کر گہری ہوئی تھی جس نے شیزہ ملک کے بدن میں سنسنی خیز لہر دوڑا دی۔ عدالت لگ چکی تھی، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایس پی معاذ خان، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو الزام آپ پر شیزہ ملک نے لگایا، کیا وہ سچ ہے، یا پھر آپ کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت ہے؟ معاذ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بالکل میرے پاس تمام ثبوت اور گواہان ہیں جج صاحب۔ سب سے پہلے بات کہ اکرام ملک کا قتل ان کے بزنس رائیول نے کیا ہے، جو کہ میں سارے ثبوت کو آپ کو ابھی کچھ دیر میں دے دوں گا۔ اور دوسری بات، میرے پہلے گواہ تو ہماری بلڈنگ کے لوگ ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں وہاں کافی عرصے سے رہتا ہوں اور میرے کریکٹر کیسا ہے۔ دوسری بات، میرے پاس CCTV فوٹیج ہے۔ میں اپنے گھر میں احتیاط کے طور پر اپنے فلور اور اپنے گھر کے باہر ہیڈن کیمرہ لگا چکا ہوں، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پولیس والا ہوں، اس لیے حفاظت کے حوالے سے کچھ مسئلے رہتے ہیں۔ میں آپ کو کیمراز کی ریکارڈنگ دکھاؤں گا جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ میں جس رات شیزہ ملک نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، اس رات میں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ اتنا کہتے معاذ نے اپنی جیب سے ایک پین ڈرائیو باہر نکالا اور اسے عدالت میں چلایا گیا، اور عدالت میں ثابت کر چکا تھا کہ جس وقت الزام لگایا گیا اس وقت وہ بلڈنگ میں ہی موجود تھا۔
جبکہ شیزا ملک بلڈنگ سے باہر تھی۔ سو مس شیزا ملک، آپ بتانا پسند کریں گی کیا آپ نے ان پر اس قدر گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ معاذ اسے پھنسا چکا تھا اور شیزا کو یقین نہیں ہوا کہ اس نے ہڈن کیمراز لگائے تھے۔ شیزا ملک بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے لاکھ صفائیاں دینے کی کوشش کی مگر معاذ اسے پھر بھی حراست میں دلوا چکا تھا، کیونکہ اس نے معاذ خان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد وہ کورٹ سے باعزت بری ہوتا باہر نکل گیا۔ شام کے 4 بج گئے تھے اور ابھی تک معاذ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ابھی تک معاذ آیا کیوں نہیں؟ وہ پریشان تھی۔ اتنے میں مین ڈور کلک ہوا اور معاذ گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے نابیہ کو سکون کا سانس ملا۔ وہ پلٹا اور بے بسی سے جلدی سے بھاگتی اس تک پہنچی اور اس کے سینے سے جا لگی اور وہ ہنس رہا تھا۔ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ کیوں مجھے اتنا پریشان کرتے؟ وہ روتی ہوئی اس کے کندھے پر مکہ مار رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ پاک چاہے تو کسی کو کوئی عزت دے سکتا ہے اور اللہ پاک چاہے تو کوئی کسی کی عزت بچا نہیں سکتا۔ اور اب وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا اور نابیہ کو سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہتے ہیں اس ظاہری دنیا اور ظاہری حسن کی خاطر اپنے دین، اپنے اسلام میں حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تو خود ہی بدنام ہو جاتے۔ وہ کہاوت تو سنی ہوگی، جو انسان دوسروں کے لیے کڑا کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے۔